पेश है गुड मॉर्निंग J&K। दम दम रच कर पन्यन खयालन संगर मालन प्यो प्रागाश। दम दम रच कर पन्यन खयालन संगर मालन प्यो प्रागाश। दाना बोजन तो नादां टालन संगर मालन प्यो प्रागाश। सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K किस अजकिस निशस्तस मज तोह सारनी वचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम। उम्मीद यह कि तुम सारी ऐसो खैर सान तो आफियत सान। मजीद दुआ बारगाह रब्बुल आलमीनस मज यह जीन वोल वक्त ऐसिन खैर वोल आफियत वोल सेहत वोल तो तंदुरुस्ती वोल। संगर मालन प्यो प्रागाश 8 बजे तो हस्ब मामूल तुहंदिस खदमतस मज रच शच हेत तो रथ नाद हेत मुस्बत रवैय तो अहसन जाविय हेत यह वमेद कि सान वतन पे प्रागाश। नाज़रीन, आज मान वतन ज्यादा प्रागाश अव मूजूब तिकाज कि आज गोडनिच फिर मुमकिन गोमुत मे यथ कथ पे नाज कि आज मे सत मेन नाज बरदार साथी बेन नाज़िमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आज मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ इस बात से कि आज पहली बार ये मौका मिला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। मैं ऐसा कहूँगी कि आज का दिन ही बहुत अच्छा है, दिन ही बहुत ख़ास है। आज के दिन की 3 खसूसियात है नाजरीन, और पहली खासियत ये कि पहली मरतबा हम साथ मिलकर मेज़बानी के फ़राइज़ इंशाअल्लाह ताला अंजाम देंगे। दूसरी ख़ास बात ये कि आज का दिन बहुत खास है, उसको हम जरा सा देर बाद जी मैं वही आने वाली थी जो कि जाती तौर मेरे लिए बहुत लिए तो वो ज्यादा ही खास है। और तीसरी खासियत ये है कि आज के दिन के हवाले से हमने खास मेहमान को भी मदऊ किया है, और खास हम आज क्यों कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। थोड़ा सा तजस्सुस बरकरार रखेंगे, इंतजार करेंगे नाज़रीन को। जी तो पहले कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी, तो वो मौसम और सड़क के हवाले से। तो मौसम क्या मिजाज है? मौसम के फिलहाल तो अच्छे मिजाज है, लेकिन अभी सख्त ठंड है बाहर। हम अभी आ रहे थे तो मनफी दर्जा हरारत है, मनफी 2 डिग्री सेल्सियस लाइव टेम्परेचर बना हुआ है श्रीनगर का। और आज महकमे मौसमियात की तरफ से जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक बताया गया है कि मौसम जो है जुज़वी तौर अबर आलूद रह सकता है। कई एक मकामात पे हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हो सकती है। चांसेस हालांकि ज़रा कम है लेकिन हो सकती है। दर्जा हरारत श्रीनगर का ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस, और जम्मू में 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की जाने की उम्मीद है। और कहते हैं ना, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। क्या बात है। तो रखते सफ़र के बारे में हम अक्सर ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सड़कन हिज क्या शेच आस्तान वाज में सड़कन हिज शेच यिथ कन जे आज पकन श्रीनगर जम्मू हाईवे दोनवनी तरफन इजाजत दिन लाइट मोटर व्हीकल्स यम लक्ष्य गाड़ी मगर यम बज गाड़ी तिमन इजाजत दिन जम्मू पे श्रीनगर। यम कट ऑफ टाइमिंग तिमन खतर फ्लैश यम नंबर्स ट्रैफिक
کنٹرول رومک یمن پہ کرو تھی کال تمہ علاوہ اس کارگل روڈ سری نگر کارگل روڈ سہ روز مکمل بند آز تس مغل روڈ سہ تتھے کن بند آز تمہ علاوہ بیاکھ اکھ استدا یہ ناظرین کہ یتھے تھی سفرس نیرو ہلکہ پھلکہ سنیکس تلزو ضروری ست ناظمہ اس یہ فیبروری تو مارچک ریت ات من اکثر جموں سری نگر ہائی وے خراب روزان کیازکہ رود پیوان تو یم سر بال ؤسۍ ؤسۍ یوان اکثر پتہ ٹریفک جام آسان گھنٹہ وادن تتھ لُکھ درماندہ گمت تر مجھ پہ تھین جائن گھان یہ کھینک چینک انتظام آسان یہ گزارش کہ ڈائبٹک پیشنٹ آسن یا بزرگ آسن بچہ آسن تمن خاطر ضروری کی کھن کھردنک کی سامان تھون ست ہلکہ پھلکہ سنیکس تھوین کر کرا کت آج خاص دہ خاص دہ کیا ناظرین آج 13 فیبروری تو درست دنیا مز ورلڈ ریڈیو ڈے مناؤ سانہ طرف سارے سامعین یم ریڈیو شوقین تمن سانہ طرف سٹھا سٹھا یہ مبارکبادی تو ناظمہ جی زیادہ مبارک او موجود خبر تہ ناظرین معلوم چھا یا بہس ذاتی طور صرف اک سامعینی مگر ناظمہ اک پریزنٹر تے ایف ایم 2 الحمدللہ تو اس لیے میری طرف سے خاص مبارک بہت بہت شکریہ اور ہم لوگ تب بنتے ہیں جب ہمارے لسنرز ہوتے ہیں تو یہ سب کا دن ہے اور ذاتی طور میں ایسا کہنا چاہوں گی کہ بچس نا پنہ برتھ ڈے وز ییژ ایکسائٹڈ آسان یوتہ بہ ازکس دہس پہ آسان چھس اور صرف پہچان ہی نہیں میں ایسا کہہ سکتی ہوں اگر آپ مجھ سے ذاتی طور یہ سوال پوچھیں تو میں ایسا کہنے میں بالکل نہیں کتراؤں گی کہ ریڈیو نے مجھ سے آشنا کرا مجھے انسان بنایا اور انسان دیکھیں ہم سب ہے آپ ہیں میں ہوں شکل سے نام سے لیکن انسان کے اپنے کچھ اوصاف ہوتے ہیں جیسے بات کرنے کا سلیقہ یا پھر قلوب اور اذہان میں جو وسعت آتی ہے لوگوں کے مزاج کو سمجھنا یہ سب کچھ ہمیں ریڈیو سکھاتا ہے بلکہ ریڈیو میں ایک خاص بات یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانس دژمٕژ واریاہ خصوصیت تمن خصوصیتن من اخ خصوصیت بیان کرنچ علمہ البیان مطلب بیان کرنچ خصوصیت تو ات بیانس اگر کن عالمگیریت بخش سو بخش ریڈیو ون بالکل بہ ون کہ صرف بیان یوت نہ کیازکہ اخ براڈ کاسٹر تیل بہترین براڈ کاسٹر آسان یل تمس مز لسننگ سکلز اصل آسان یل سہ بوزِ اصل تو اوور آل میرے لیے ذاتی طور یہ ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کا کام کیا ریڈیو کے ادارے نے اور جو آپ کے سامنے آج میں موجود ہوں یس بہ اپوزٹ امچ جب تک میں ریڈیو میں داخل نہیں ہوئی الحمدللہ میرے کسی نیکی کا اجر ہے ریڈیو اگر ون پنہ ریڈیو آل انڈیا ریڈیو سری نگرچ کت کرو تو ذرا پتھ پہمت گھو اس سان مل موج بڑ بب تم ونان کہ زون ڈب بوزان مچامک کریکٹر سندباد مچام سحر ٲسۍتن یا افتیار ٲسۍتن ناظرین تیوٗت کال اوس نہٕ سحر کھٮ۪نس مزے لگان باسٲنی چھُنہٕ سحر کھیو لپیاتیُک سُہ دعا یاد گوٚمُت امی ریڈیو پٮ۪ٹھ بالکل بالکل انفیکٹ ونکین ماہ رمضان ین وول تو ہمارے یہاں پہ تیاریاں شروع ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگس چلن ماہ رمضان کا پروگرام ہے محرم ہے یا پھر امرناتھ یاترا بالکل برابر برابر یا سانین دلن ہند سہ دھڑکن پروگرام ہم سفر پروگرام واریاہ تم یاد آز کرو اس کوشش ناظرین کہ امی آئی تہ معلوم کہ یہ کا خاص دہ چھ تمی آئی دہ رنزناوان پتہ اس مہمان شخصیت تہ تہند انتخاب تمی آئی کورمت اسہ کم مہمان شخصیت اس سٹھا فخر ات کت پہ چونکہ ناظمہ اس گوڑے فرماوان کہ بڑا خاص ہے کہ آج یہ خاص مہمان آج ست مہمان تم کن تعارفک محتاج کی فارمر ہیڈ آف دا پروگرامز آل انڈیا ریڈیو سری نگر تم رودمت اک ویٹرن براڈ کاسٹر رودمت کن نہ تعارفک تو نہ تعریفک محتاج مگر ناظمہ یتھے اس کت کران تعارفک تو تعریفک محتاج پتہ امس انسان سن شکل ہاوان یا ناو ونان مگر یہ امس انسانس مز یہ اخ خصوصیت کہ یہ اخ قدم بی برو اگر نا شکل تہ ہاو کہین اگر نا ناو تہ ونو کہین تو تم کران پن آواز بلند تو تہذن دلن ہز دھڑکن دی اخ کریک سید ہمایوں بہت بہت شکریہ آپ کا تہد سٹھا سٹھا خیر مقدم جی اور میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم آپ سب کو اور آپ نے یہاں بلایا شکر گزار ہوں یہ دن منانے کے ریڈیو ڈے کہ اس خاطر مے خاطر ذاتی طور
تو یم تم 2000 من 2002 من جوانو ریڈیو بوز تمن خاطر ریڈیو مین آف جموں اینڈ کشمیر سید تھینک یو. وہ آپ کو دھڑکن سے میرے خیال دھڑکن سے بالکل تو آپ دھڑکن سنتے تھے اور اس کے ساتھ بڑے ہوئے. بالکل صحیح ہے, یعنی آپ کے اس کہنے سے میں زیادہ بڑا ہو گیا. کیا بات ہے. تو آپ تو چھوٹے رہے ہوں گے تب. بالکل چھوٹے, تب ہم 10ویں جماعت میں تھے جب شروع ہو گیا تھا. تو یہ سفر پھر شروع ہوا. خیر اس کرو آج ریڈیو کے حوالے کات یہ دہ کیا منانا ات چیزس پہ اور آپ کا بھی تھوڑا سفر جانیں گے, مگر تہندی اجازت آسان صبح ایک ڈیل کریں پیش. کیا ہے ناظم آج اس کے لیے؟ بالکل, آج ہم نے زاہدہ ترنم صاحبہ کی خوبصورت سی آواز میں ایک خوبصورت سا نغمہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. ساتھ مل کے دیکھیں گے, سنیں گے, لوٹ کے آئیں گے, سر سید ہمایوں قیصر صاحب سے بات کریں گے.
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. ہے آپ اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے 2 کام بڑے مشکل ترین ہے. ایک کام یہ انسان کو سمجھنا، اس کے دل کو سمجھنا. دوسرا کام یہ انسان کے دل تک پہنچنا اور اس کے دل میں اس کی دعاؤں میں جگہ بنانا. میں تیسرا بھی اضافہ کر دوں اس میں کہ وہ جگہ پا کے پھر اس جگہ پہ ٹک پانا، وہ سسٹین کر پانا. اور الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تینوں کام ہمارے آل انڈیا ریڈیو نے بخوبی انجام دیے. آڈینس کو سمجھا، کانٹینٹ دیا، ان تک وہی پہنچایا جو وہ چاہتے تھے. ان کے دلوں کی دھڑکن بنے، دھڑکن کی صورت میں یا پھر FM2 کی صورت میں، جس کی ٹیگ لائن ہی ہے FM2 آپ کے دلوں کی دھڑکن تہنزن دلن ہنز دبرائے. اور ماشاءاللہ آج ہم ایک خاص دن منا رہے ہیں، ورلڈ ریڈیو ڈے منا رہے ہیں. آج ہم سب کے استاد موجود ہے اسٹوڈیو میں، سید ہمایوں قیصر صاحب. آج ہے کہ میں اڑکول تگے سے میں ہکلا سکتی ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ کیونکہ میرے استاد موجود ہیں. ابھی تک نہیں ہکلا جاری ہے. بہت اچھا. خیر اس کرو وۄنۍ پننس مہمان سۭتۍ کتھ باتھ ہُنٛد سلسلہٕ شروع. اکثر چھِ أسۍ تۄہہِ تہِ چھِ معلوٗمٕے فارمیٹ کہِ أسۍ چھِ ذٲتی زندگی حوالہٕ کران کتھ، مگر وۄنۍ چھُ آز چھُ ریڈیو ڈے. اگر أسۍ تُہنٛز لایف ذرا ٹیوٗن بیک کرو اتھ بینڈ وِڈتھِ منٛز بالخصوٗص ریڈیو کہِ حوالہٕ کم سٹیشن آیہِ لایفہِ منٛز مختلف تہٕ سۄ یاد بالخصوص ریڈیو کہِ حوالے تہٕ یژھو أسۍ زانُن شروعات منٛز تُہنٛز. یہ بہت بڑے بینڈ کا ریڈیو ہے. شارٹ ویو اور پھر FM بھی. ہم لیکن آپ جب چیزیں کہتے ہیں نا تو بہت کرسپ اور جلدی، تو ہم کریں گے کوشش. جی میں 91 میں UPSC سے کوالیفائی ہو کے ریڈیو آیا تو پروگرام ایگزیکٹو نام ہے اس وقت. تو پھر نازکی صاحب ہمارے فاروق نازکی صاحب ڈائریکٹر تھے، تو مجھے انچارج یووا نہیں بنایا. تو تھوڑا مشکل دور تھا 91 کا، کوئی آتا نہیں تھا ریڈیو اس زمانے میں.
تو پھر ان کو لانا شروع کیا، پھر ملے ان سے، گئے وغیرہ وغیرہ کسی طرح کہ یہ تمہارا ہی تھا، آج بھی ہے، اب کہ سڈنلی کیسے ہے کہ آج تمہارا نہیں ہے. اور پھر آئے لوگ، آئیڈینٹیفائی کیا اس سے، ہمارے ساتھ جڑے، اور پھر وہ ایک چیز ہوئی کہ پھر وہ کنٹینٹ یوتھ کے لیے پروڈیوس کیا، یہ کہ جس سے جو نہیں آتا ہے اسٹیشن اس کو فائدہ ہو. کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے تھے، گاتے تھے، اچھے گانے والے ریڈیو میں، یوتھ کی بات کر رہا ہوں، لکھتے تھے، پڑھتے تھے، ڈرامہ کرتے تھے، وہ تھوڑے سے، وہ 1% بھی نہیں. اچھا. لیکن 99% یوتھ تو سن رہا ہے. آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ گانے اور پوئٹری اور شاعری کے علاوہ اور چیزوں کے علاوہ آپ کیا دے رہے ہیں اس کو، اس کی زندگی آگے چلانے کے لیے؟ اس میں ریڈیو نے بہت کام کیا، اس میں یووانی نے بہت کام کیا، ان کی رہنمائی، راستہ دکھانا وغیرہ، اور میں بھی اس کا پارٹ تھا. اور پھر آگے بڑھتے گئے، پھر باقی کام کیے، بہت سے پروگرام کیے. یعنی ایک پیریڈ ایسا تھا، مجھے یاد ہے، لوگ حیران بھی ہو جائیں گے کہ میں 114 پروگرام مہینے میں کر رہا تھا. اچھا، ماشاءاللہ. کیوں؟ ہمارے پاس سٹاف بہت کم تھا، ریڈیو کشمیر سٹاف بالکل نہیں تھا. میرے ڈیلی پروگرام ہی جو تھے وہ 2 تھے، 60 تو وہی ہو گئے. اچھا. پھر ٹرائی ویکلی، پھر باقی، تو آپ کتنا کنسنٹریٹ کریں گے، کتنا کریں گے؟ مگر یہ ہے کہ اس میں آپ کو کنسنٹریشن تو الگ بات ہے، اس میں آپ کو انتھک کام بھی کرنا ہے، اور ایک ٹیم چاہیے، اکیلے نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ بہت لوگ تھے، جو میں ہی نہیں تھا، یہ میرے سے زیادہ کام بھی لوگوں نے کیا اس دور میں. لیکن بہت ٹف دور تھا، بہت مشکل تھا. دیکھیں نا، یو ور واکنگ دی ریزرز ایج ان دیٹ پیریڈ، اس سینس میں کہ آپ تھوڑے ادھر کو ڈگمگائے تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ تھوڑے ادھر سے ہٹے تو جدھر سے جن کے لیے کام کریں گے وہ کہیں گے وہ کیا کر رہے ہو تم. ہاں، تو اس میں ہمارے ساتھیوں نے، ہم نے اس کو الائیو بھی رکھا، اور لوگوں نے بڑا ساتھ دیا. سب سے بڑی بات، لوگوں نے ساتھ دیا. یعنی ان ورسٹ کنڈیشنز، اس کنڈیشن میں جب بہت چیزیں ہوئی کہ یہ بند کرو، وہ بند کرو، ویسٹرن میوزک ہر وقت چلا، ہفتے میں 6 دن، اور لوگوں نے خط لکھے، کارڈ بھیجے، ملنے آئے، لوگوں سے ملے، ان کمپیئر سے. ہم کہتے ہیں نا اس دور میں کہا سب بند کرو، مگر کسی نے نہیں کہا وہ بند کرو. ویسٹرن میوزک میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ الجھن سی ہو رہی تھی لوگوں کو ان چیزوں سے جو ہماری نہیں ہے وغیرہ ہے، یا حالانکہ ہم سب انگریزی بولتے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے کبھی کسی دور میں. لیکن ساتھ دیا. پھر باقی چیزیں، اب کنٹریبیوشن کی تو بات ہی نہ کریں. آپ کیا ہے، اگر نیشن کی لیول پہ لیں آپ، گرین ریولوشن کس نے لایا، وائٹ ریولوشن کس نے لایا، 2014 کی سیلاب کی بات کریں، آپ لوگوں کے ساتھ جڑا کون؟ صرف ریڈیو کشمیر طبقہ، ہے نا. تو اس لیے ہر موقع پہ ہر جگہ حاضر تھا. میں کرگل میں تھا، میں نے ایک وہ ان کے لیے سلوگن بنایا تھا، آلویز ود یو فار یو. ہاں، ریڈیو کرگل. تو ایسے ہی وہ آندھی ہو، طوفان ہو، برف ہو، یہ ہو، وہ ہو، وغیرہ ہو، کیا ہو، آپ کا ساتھی، آپ کا ہم سفر ریڈیو. تو اسی لیے وہ ہر وقت ہم آپ سے ضرور جانیں گے، اور بالخصوص میں یہ جانوں گا کہ جب آپ نے دھڑکن شروع کیا وہ کیا ہوا. لیکن پہلے چونکہ آج ریڈیو ڈے ہے اور تھیم خیال یہ یہ ریڈیو اینڈ پیس، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. تو اس تھیم کو اور ورلڈ ریڈیو ڈے کو اب اگر ہم منائیں، کیوں منائیں، کس طرح منائیں، اور یہ جو تھیم ہے ریڈیو اینڈ پیس، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں بڑی خاص بات ہے، یہ ریڈیو اینڈ پیس ہے، ناٹ ریڈیو فار پیس. اچھا، 2 الگ چیزیں الگ ہیں. یعنی اس میں یہ ہے کہ ریڈیو ایسا بھی نہ کرے کہ وہ امن کو ڈسٹرب کرے، اوکے، اور جہاں امن ہے سچویشن خراب کرے، اور ایسا بھی ہے جہاں نہیں ہے وہاں امن لائے. ایسی کوشش کرے. ایک جگہ امن ہے، ایک جگہ ریڈیو ہے، دونوں کی اپنی آئیڈینٹیز ہیں، اینٹیز ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ریڈیو کا کام ہے، ریڈیو کر رہا ہے یہ کام بائی اینڈ لارج بہت جگہ دنیا میں، اور یہاں بھی کر رہا ہے کہ ریڈیو سے آپ وہ بات نہیں سنیں گے نارملی جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے جھگڑے پیدا ہوں. جو کوڈ ہے جیسے اس کا ہمارا براڈ کاسٹنگ کوڈ، اس میں 6-7 لائنیں ہیں کل. اس میں یہ لائنیں ہیں کہ مذہبی تعصب یا فرقہ کا تعصب، یا یہ ہے اونچ نیچ، مرد عورت، باقی چیزیں، جینڈر، نسل، ریشل، کوئی ایسی چیز نہ ہو. بس اتنا ہی ہے اور زیادہ نہیں ہے، مگر یہ سارا ہے ڈیفائنڈ، اور انہی اصول پہ آپ کو چلنا ہے. اور میرے خیال میں
ایکسیسیبلٹی جو آج ریڈیو کی ہے، ریڈیو پیس کا کام بہت کر سکتا ہے. بے شک کر سکتا ہے. ہم انہی اصولوں کو ذرا آگے بڑھائیں. اصولوں کے علاوہ بھی بہت سے کچھ ایسے حدود ہیں جو ہم نے جو آلریڈی متعین ہیں، ہم نے ان حدود پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے. ریڈیو نے بہت اچھا وقت دیکھا، حالانکہ آج بھی وہ اچھا وقت ہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسا دور آیا جب حالات خراب رہے، مشکل وقت تھا، اور آپ کی انٹری اسی وقت ہوئی. اب جن حدود کی میں بات کر رہی ہوں، جیسے ہمارے یہاں پہ ابھی مائکروفون کے سامنے ہنسنا نہیں ہے، آپ نے فارمل ہو کے بات کرنا ہے، خالص اردو یا کوئی بھی زبان ہے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آ گئے سید ہمایوں قیصر صاحب، ہاف سلیو ٹی شرٹ اور کیپ پہن کے پروگرام کرتے، لمبے بال اور ماشاءاللہ ہنستے. اس وقت کیسا ماحول تھا؟ چونکہ عادت نہیں تھی نہ لوگوں کو نہ آپ کی کلیگز کو، کیسا ماحول تھا؟ دیکھیں ریڈیو کشمیر کی ایک زبردست تو ریڈیو کشمیر ہی تھا جس میں میں ریٹائر ہوا، ریڈیو کشمیر ہی تھا، وہ آل ریڈیو کشمیر سری نگر نہیں تھا. تو زبردست روایت تھی، ویری اسٹرانگ. ایک سے بڑا ایک قابل آدمی پیش کیا، عالم پیش کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم روایت کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. ہم ایسے لگے تھے اس سے کہ اس کے بغیر دنیا میں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں روایت رکھنی تھی ساتھ، رکھی، اور وہ بہت اچھی ہے. لیکن کچھ نیا کرنا ہے، تب آپ ریلیونٹ رہیں گے. وقت بدل رہا تھا، واک مین آ چکا تھا، سی ڈی آ چکا تھا، وی سی آر آ چکا تھا، وی سی ڈی آ چکا تھا، دھیرے دھیرے سی ڈی آنے لگا، کیسٹ آپ کے جیب میں تھا واک مین کی صورت میں، آپ آگے بڑھ رہے تھے. آپ کے پاس ریڈیو تھا جیب میں جس میں آپ دنیا بھر کے اسٹیشن سن سکتے تھے. سوئی لائی آپ گئے، کمپٹیشن شروع. تو انڈیا میں ریڈیو اسٹیشن بڑھ رہے تھے. پھر آپ کو نیا کچھ کرنا ہے جو ریمین ریلیونٹ. ہاں، ریلیونٹ رہنے کے لیے نیا بھی کرنا ہے ایک بات، اور بائی فورس نہیں کرنا ہے. نیا وہ کرنا ہے جو آپ کے لوکل سسٹم میں ایکسیپٹیبل بھی ہے اور جن کو فائدہ ہو، جس سے اچھا بھی لگے. جو آپ نے ہنسنے کی بات کہی، میں نے کیا کیا، میں نے سائنس پروگرام کرتا تھا انگلش کا، پہلا فرسٹ ایور میں نے ہی کیا یہاں انگلش میں سائنس پروگرام اسپیکٹرم. تو اس میں 30 منٹ کے پروگرام میں تقریباً 9 منٹ گانے چلا، 2.5 منٹ گانا، اور گانا تھوڑا ریلیونٹ کبھی، اور گانا فاسٹ پیسٹ، کوئی دکھی شکی نہیں. اور میں کہتا تھا سائنس فار انفارمیشن، میوزک فار ریلیکسیشن، اسپیکٹرم ٹائم ود ہمارے. تو ایسے بات کرتا تھا ان سے. تو سائنس میں تو کبھی گانا نہیں چلا تھا، آج ہر پروگرام میں چلتا ہے. میں انٹرویو لے رہا ہوں آدمی سے اور اس سے بات کر رہا ہوں، بڑے سے بڑے شخص، میں دھیرے بات کرتے کرتے گانے، آپ موسیقی سنتے ہیں؟ ہاں میں سنتا ہوں. کیا سننا چاہیں گے؟ تو یہ شوق تھا. اٹ ڈڈ کریٹ ویوز اراؤنڈ می، اٹ واز اے شوق. لیکن اس میں جو سینئر موسٹ لوگ تھے، جو ڈائریکٹر تھے ریڈیو کے، ان نے ساتھ دیا. ہاں بالکل. انہوں نے کہا یہ جو کرتا ہے اگر لوگوں کو پسند ہے، آپ لوگوں کو کیا دقت ہے؟ اور ایسا وہی کرتے ہیں، ہر اسٹیشن میں وہی کرتے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوئی کہ آپ کو روایت کو مینٹین کرنا بڑی تعظیم ہے. ٹریڈیشنل بیگیج تو نہیں تھا کہ میں نے بس ایسے ہی چلنا ہے؟ نہیں، وہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ریڈیو آتا نہیں تھا کبھی، مگر میں ریڈیو سنتا بہت تھا. ریڈیو کشمیر بھی سنتا تھا. آنے سے پہلے آپ اس کی شوق؟ میں انٹرنیشنل ریڈیو بہت سنتا تھا، خاص کر BBC کی انگلش سروس تو بہت سنتا تھا، وہ میرے سے جڑی ہوئی تھی بہت. اور میرے گھر میں ریڈیو کی آواز بچپن سے میں نے سنی ہے، ہر گھر میں. ابا کے ذریعے ادھر کیا نام ہے اس میں ہمارا ریڈیو، آل ریڈیو، اس کے بعد انٹرنیشنل، ہاں کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی BBC، کبھی آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کمیشن، وائس آف امریکہ. تو یہ آواز بچپن سے گونج رہی ہے، اور میوزک بھی گونج رہا ہے، کیونکہ ابا میوزک جانتے بھی تھے اور ادیب بھی تھے. تو اس میں کبھی بیگم اختر کی آواز گھر میں گونج رہی ہے، کہیں مہدی حسن، کہیں فریدہ خانم، کہیں استاد سلامت علی، نزاکت علی. تو وہ دماغ میں آ گئی ہمارے، وہ سب کانشیس میں ساری چیزیں آ گئی. اور میں ایک بات کہوں گا کہ جو ہم زندگی پر پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ ہے کہ آپ چیز صرف امتحان دینے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ایکسٹرا ریڈنگ بھی کرتے ہیں. بالکل. جب ریڈیو لائیو مائک پہ آپ جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں عین موقع پہ صحیح بات آ جاتی ہے جو آپ نے آج سے 25 سال پہلے پڑھی ہے. یہ بڑا فائدہ ہے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا لوگوں کو. اگر ہم ریڈیو کے حوالے سے بات کریں، خصوصاً آل انڈیا ریڈیو سری نگر، ریڈیو کشمیر، یہ اس اکھ کارخان. اتھ کارخانس مز ادیب آسان، شاعر آسان. اتھ کارخانک یم کارخاندار ٲسۍ آج کے دن، ریڈیو کے دن، اگر ہم ان کا ذرا سا نام، مطلب کون بڑے لوگ تھے تاکہ یم اس ناظرین نئی نئی جوائن گژھان، کم سے کم ریڈیو ڈے کے حوالے سے تمن تہند سہ ناو ای ون آشنائی ہش بڑے. دیکھیں میں اگر بہت سے پہلوؤں کا نام لوں گا، مسئلہ ایک ہے، مجھے بہت یاد ہیں، بہت نہیں ہے، بہت اچھے رہ جائیں گے. اوکے. حقیقت ہی ہے کہ وہ 3-4 کے نام لوگ لیتے ہیں، ان کے علاوہ میں 5-7 لوں گا تو بہت سے اور قابل ہیں، وہ رہ جائیں گے. میں نام کسی کا نہیں لوں گا، مگر میرے وہ سچویشن کم سے کم میرے ساتھ بہت اچھے
براڈ کاسٹر تھے، شمشاد کالابری صاحب تھے، نثار نسیم صاحب تھے، میرے ساتھ راز صاحب تھے، عبدال صاحب تھے، میرے ساتھ نعیمہ جی تھی، رخسانہ جی تھی، اور بہت لوگ تھے. ہو سکتا ہے میں بھول رہا ہوں، آج اشفاق ہے، ستیش ہے، طلحہ ہے. تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے. جاوید ہے، باقی ہیں، پہلے بھی رہے ہیں. میں نے بشیر شاہ صاحب تھے، وہ بولتے نہیں تھے ریڈیو پہ، لیکن اردو کمال کے اردو کے پروگرام جانتے تھے، لکھتے تھے، کانٹینٹ کریٹر. ہاں ایسے بہت لوگ رہے ہیں. ہم سے پہلے بھی بہت رہے ہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں. بڑے قابل دانا لوگ رہے ہیں اس میں، ریڈیو میں رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے نبض سمجھنی ہے زمانے کی. ٹھیک. اگر دیکھیں بہت ایک چیز بڑی آسان ہے لائف میں، جو سب کر رہے ہیں آپ کریں تو بھیڑ چال چلیں تو چلتا رہے گا کام، مگر آپ کی پہچان نہیں بنے گی. بالکل بالکل. جب آپ کچھ مختلف کریں گے، اس لیے نہیں کہ میں مختلف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو آپ کی پہچان بنے گی. بیشی فطری طور کہ انسان جدت بھی چاہتا ہے، چینج بھی چاہتا ہے. بالکل. سو لسن بسن ٲسۍتن، زبان ٲسۍتن، پتہ ریڈیو پروگرام ٲسۍتن یا کوئی بھی چیز ہو، ٹی وی پروگرام. خیر اس سلسلے کلام کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن آپ کی اجازت ہو ایک وقفے کا وقت. تو وقفہ لینا یہ میری اجازت کیوں نہیں؟ یہی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ سے. خیر آپ کی اجازت تھی، لیکن کیونکہ آپ ہمارے استاد ہیں اور استاد ایک وقفہ لیتے ہیں ہم. ناظرین یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، دیکھتے رہے ہمارا پروگرام. گڈ مارننگ جے اینڈ کے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. بہترین نسل تو سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ. راشٹریہ گوکل مشنس تحت یُس مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ، تمہِ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ. لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد پروگرام شروع کوٚرمُت. آمدنی تہٕ مالس ہُریر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ. جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ، اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان IVF سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991. بیک پھر خوش آوے استقبال تمام وچھن تو بوزن والن دوستن ہند. آج اس ورلڈ ریڈیو ڈے مناوان. سید ہمایوں قیصر صاحب اس آج سال انمت پروگرامس مز آج اس سو ریڈیو ڈے مناوان یت پہ اس لگ بھگ 19 ورین زون ڈب بوز. تو آگ صاحب اس ماشاءاللہ پان آگ صاحب اس وان پنجن پہ روزان پتہ اس بوزان لوکن ہند مسائل کیا چھ تمے مسائل. ریڈیوس یہ کہ اگر کنسی زمیندارس دان ڈور آسیا وایون ریڈیو سۭتۍ آسان، کنسی قٲلیٖن آسیا قٲلیٖن باپس قٲلیٖن وونُن ریڈیو رِزلٹ اوس آسان ریڈیو ہنس سۭتۍ. رِزلٹ اوس ڈینجرس چیز، تتھ رول نمبر وننی یہ مشکل حالات کاو سماوار اوس تیار آسان گرکیو تھومت، مگر پتہٕ ییٚلہِ ناو وننوس رِزلٹ اچھا تۄہہِ چھُ رِزلٹ پوٚرمُت. بیٚیہِ چھِ آز یہِ محفل زیادے امہِ موٗجوٗب خاص ییٚلہِ اسہِ درمیان قیصر آسان، بادشاہ آسان، پتہٕ سُہ قیصر ہمایوں آسہِ، فیضیاب آسہِ، پتہٕ کیا ہی بات ہے. پہلے ہم اخبار کی سرخیاں لیں گے. جی اخبارات کی سرخیاں فٹافٹ سے آپ تک پہنچاتے ہیں. پہلی سرخی سنیے گا اس اردو اخبار سے. وزیر اعظم نے دلی ممبئی ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کا کیا افتتاح. اجمیر اور جے پور وغیرہ سیاحتی مقامات کو زبردست فائدہ ملے گا. اور ایک اسی سرخی
اسی اخبار سے اور ایک سرخی میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے. خیر, کشمیری کھانوں میں گوشت کے زبردست استعمال کے پیش نظر مٹن میں خود انحصاری حاصل کرنے کے لیے 329 کروڑ روپے کے 5 سالہ پروجیکٹ کی منظوری. ہاں جی, میرے پاس انگریزی اخبار ہے, رقم تراز ہے کہ مائکرو کویکس پریونٹنگ دا لارج اسکیل ایونٹ بائی ہیلپنگ دا ریلیز ٹیکٹونک اسٹریس ان انڈیا ایکسپرٹس. ایک اور خبر اسی اخبار سے, جسٹس نوگمی کیپن کوستواری اپوائنٹڈ ایز اے چیف جسٹس آف دا جموں اینڈ کشمیر لداخ جموں ہائی کورٹ. جی میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ, اس سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچاتے چلیں. مرکزی وزیر خزانہ نے 2023-2024 مالی بجٹ میں ملک کے ہر طبقے کا خیال رکھا. مرکزی بجٹ سے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی میں نئی جہت ملے گی. حکومت نے جموں کشمیر میں مرکزی معاونت والی اسکیموں کے نفاذ کے لیے 35,000 کروڑ اضافی رقم مختص رکھی. اسی اخبار سے اور ایک سرخی, جموں کشمیر میں اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی حد بندی کو چیلنج کرنے والی عرضی سپریم کورٹ میں آج یعنی سوموار کو فیصلہ سنایا جائے گا. میرے پاس اردو اخبار ہے, لکھتے ہیں کہ حکومت نے گزشتہ برسوں میں سڑکوں اور ٹنل کی بنیادی ڈھانچے پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے. 6,450 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا نیا ریکارڈ قائم کیا گیا. جی, انگریزی اخبار سے 2 سرخیاں. ایل جیز شیوراتری گفٹ ٹو پی ایم پیکج ادر مائنورٹی امپلائیز ڈائریکٹس ریلیز آف سیلریز فار انٹروینٹ پیریڈ ٹو دوز who resumed duties in Kashmir. اسی اخبار سے آخری سرخی, بریگیڈیئر بی ڈی مشرا از نیو لیفٹیننٹ گورنر آف جموں اینڈ کشمیر. جی, میرے پاس بھی آخری اخبار ہے کہ گلمرگ میں پارہ منفی 13.5 اور 16 فروری کو موسم تبدیل ہوگا. یہ تھی اخبارات کی سرخی, اور ہمارے ساتھ ہمارے خاص گیسٹ سعید ہمایوں کیسر صاحب. اس سے پہلے کہ ہم آگے سلسلہ جو ہے نا کلام کا شروع کریں, ہم ایک سیگمنٹ لینا چاہیں گے, گڈ مارننگ ایجوکیشن کا سیگمنٹ. لیکن ایک اور بات جو میں پوچھنا, آپ کہہ رہے تھے کہ ریزلٹ آپ نے بھی اناؤنس کیا, تو ہمیں اس رول نمبر مس گساں کوئی اس میں کچھ معاملہ ہو گیا. پہلے ایک بات بتاؤں گا, وہ لیفٹیننٹ گورنر آف لداخ نہ جموں کشمیر, لیفٹیننٹ گورنر آف لداخ ہے. دیکھیں یہ ہوتی ہے استاد. خیر, آپ کی اجازت سے ہم پہلی تاسیس و تعلیم کا ایک سیگمنٹ ہے, اس کو ہم لینا چاہیں گے. ناظرین دیکھتے رہے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. آج بات کریں گے جو سیٹ بیکس ہیں, دے آر انیویٹیبل. مطلب زندگی میں ہمیں لگے گا کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, لیکن رب جانتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے, ہمارے لیے کچھ بیٹر ہوتا ہے ہمیشہ زندگی میں. ہمیں جب لگتا ہے, دیکھیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں اور ٹائم بھی ہمیں لگ رہا ہے ہم نے سارا کچھ کر لیا, لیکن اس کے بعد بھی رزلٹ ہمارے حساب سے نہیں آتے. کبھی کبھی تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد ہمیں رزلٹ مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہمارا کام تو صرف محنت کرنا, صحیح ڈائریکشن میں جانا, لیکن رزلٹ دینا اوپر والے پہ. تو جتنے دنیا میں کئی ریسرچ ہوئے ہیں کہ جو بھی بلیورس ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں ڈپریس. ان میں جو انگزائٹی لیول ہے بہت کم رہتی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر کے لیے ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک ایسی لائیو مثال دینا چاہوں گا, آپ دیکھ لیجئے گا, آپ سب ان کو جانتے ہیں. یہ ہیں اے پی جے عبد الکلام. آپ کو جانتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ بنے. انہوں نے زندگی میں یہ ایک ناؤ والے کے ہاں میں پیدا ہوا ہے, 10 بھائی بہن تھے. یہ بڑا مشکل تھا ان کے باپ کو ان کو گزارا کرنا, لیکن یہ صبح 4 بجے اٹھ کے نیوز پیپر ڈیلیور کرتے تھے لوگوں کو, اور وہاں سے بھی پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو وہاں سے بھی کچھ ایجوکیشن لیتے تھے, اور بڑی مشکلوں میں انہوں نے پڑھا. یہ ہر چیلنج کو اپرچونٹی مانتے تھے. آپ دیکھ لیجئے, یہ چاہتے تھے بچپن سے کہ میں بھی اڑوں ان پرندوں کی طرح. میں اسی لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں ان نے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں پڑھا اور ایگزام دیا ایئر فورس. I had a dream that I will become a pilot, okay? I will become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot, okay? They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was the 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had. I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. Yeah. I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give training. He trained me for 6 months. Then I flew Su-30.
چاہے اگنی میزائل ہو، پرتھوی میزائل، اس کو میزائل مین بھی کہتے ہیں، یا جو نیوکلیئر پاور ہے، اس میں کلام صاحب کا بہت بڑا رول ہے. 40 یونیورسٹیوں نے ان کو ڈاکٹریٹ دی ہے آنریری، بھارت رتن ان کو ملا ہے. کیا آپ ان کو ناکام آدمی کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی مجھے لگا تھا، میں نے بہت بڑا ڈریم بنایا تھا کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایک آدمی ملا، اس نے کہا اوپر والے پہ بھروسہ کرو، تم یہاں پہ تو رہ گئے ہو لیکن اس میں کچھ بہتری رکھی ہوگی. اگر ہم بھی یہ مان کے چلیں، جب بھی ہم کہیں پہ آ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے نمبر کم آ گئے، میں فیل ہو گیا، میرا ڈریم شیٹر ہو گیا، نہیں، اوپر والے نے اس سے بیٹر کوئی رکھا ہوگا جو ہمیں نہیں پتا، اس کے پلانز ہمیں نہیں پتا. ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا، اور وہ محنت اگر ہم کرتے رہیں گے اور اپنی اس ڈائریکشن میں جو بھی ہم نے گول سیٹ کیا، ہو سکتا ہے اس کے بہتر اوپر والے نے رکھا. تبھی میں نے کہا بلیور. وہ بلیور کون بنا سکتا ہے بچوں کو؟ ہم. جب گھروں میں ہمارے پیرنٹس کہانیاں بتاتے تھے، اگر ہمارے اسکول میں بھی بیٹا کوئی بات نہیں، نمبر کم آ گئے ہیں نا، کچھ بہتری ہوگی، کیونکہ تم ناکام ہوئے تو سیکھو گے، اور اگر جیتو گے تو سکھاؤ گے. تو بیٹا ہمارا کام ہے محنت کرنا، صحیح ڈائریکشن میں جانا، اور گائیڈنس. وہ گائیڈنس پیرنٹس دے سکتے ہیں، اسکول دے سکتا ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بلیور، میں نے کہا کہ اس میں اینگزائٹی لیول بہت کم ہوگی، کہ وہ کہے گا نہیں بیٹر آنے والا ہے. تو یہ چیزیں کرائی جا سکتی ہیں اسکولز میں، یہ اڈاپٹ کرائی جا سکتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز آر مسٹ فار ایوری اسٹوڈنٹ، اگر وہ 21ویں صدی میں ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں. آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. گڈ مارننگ ایجوکیشن میں آج کاؤنسلنگ گائیڈنس کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے والدین ہماری کاؤنسلنگ یا پھر گائیڈنس صحیح سے کر سکتے ہیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ریڈیو نے بھی ایک بہت اچھا رول اس میں ادا کیا، بہت اچھا کردار اس کا تھا. اور ہمارے بہت سے ایسے افسران ہیں جو آج بتاتے ہیں کہ وہ دھڑکن سنا کرتے تھے، اور تب جا کے ان کی سول سروسز میں بہت مدد ہوئی. آج ہم ورلڈ ریڈیو ڈے منا رہے ہیں، اور نیاز بھائی مجھے اچانک یاد آ گیا ایسے اخ تاریخ ریڈیو سر. ایسا ہے کہ میرے جو گرینڈ فادر تھے، نانا جی جو تھے میرے، تم زیارت سے گئے تب آبی جہاز بہت وقت پہلے کی، جب وہ واپس آ رہے تھے بمبئی اس تمویز ممبئی تم ریڈیو اورمت، اور ریڈیو اس اوتر کس دمس تام. ہم بچوں کو ہاتھ لگانا تو بڑا دور کی بات تھی، دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اچھا جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، کنی چیز آو ون کہ یہ گوس پھلانس دن، یہ گوس پھلانس دن، مگر ریڈیو وس آئی برابر وصیت کرنے کی گھس میرے زام ترس یوں دن کہ آپ کرے سوئی. اور ایسا تھا ریڈیو کے ساتھ لوگوں کا رشتہ. یہ رشتہ آج بھی برقرار ہے، حالانکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپٹیشن ہے. حالانکہ آل انڈیا ریڈیو نے شاید کمپٹیشن سے خود کو کہیں دور رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو وہ فراہم کرتا ہے جو پرائیویٹ FMs کہیں نہ کہیں لیک کر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آج ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن اپنا ریڈیو وہی سمپلسٹی کے ساتھ وہی سکون دیتا ہے لوگوں کو. اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہے، کیا امپیکٹ ہے اس ٹائم پہ؟ پرائیویٹ ریڈیو پارٹنرز جو ان میں آئے ہیں، اس کا جو ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہ گژھِ روزن پرائیویٹ بزنس یونٹی کن یہ گژھِ پبلک براڈ کاسٹنگ سروسز؟ یا دیکھیے دو چیزیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ سنتے ہیں آپ اس پہ بھروسہ کتنا کرتے ہیں. آپ ٹک ٹاک پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہاں مگر ریڈیو پہ تو کرتے ہیں. بے شک، مطلب ہم اپنی گڑیاں اس وقت، پھر ہمارا کام ہو گیا نا. اگر یہ ہے کہ جب ریڈیو آپ سے بات کرے اور آپ وہ سنیں، آپ اس کو بیک گراؤنڈ نوائز نہ سمجھیں، تو آپ سنے جا رہے ہیں، یو آر امپورٹنٹ. اب اپنے پرائیویٹ ریڈیو کی بات کریں. پرائیویٹ ریڈیو نے 400 کے قریب ہیں انڈیا میں، 400 سے زیادہ ہیں. 362 کمیونٹی ریڈیو ہیں، 450 سے زیادہ آل انڈیا ریڈیو کی اسٹیشن، 1000 سے اوپر ہو گئی ہے اسٹیشنز. تو جب ان نے ایک انٹرٹینمنٹ کی ڈائریکشن پکڑ لی، غلط نہیں ہے، تفریح دے رہے ہیں، کوئی غلط بات بالکل نہیں ہے، اچھا ہے تفریح دے رہے ہیں، لیکن وہ سارے فلم میوزک اور پاپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، وہ دیٹ از آلریڈی پروموٹڈ. بالکل چلا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ کیا آپ ڈرامہ پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا فیچر بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. کیا آپ ہماری صوفی ٹریڈیشن کو آگے چلا سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ صوفیانہ موسیقی پیش کرتے ہیں؟ نہیں. کیا گجر برادری کا پروگرام ہوتا ہے؟ کیا خواتین کا ہوتا ہے؟ کیا بلتی کا ہوتا ہے؟ کیا شینا لوم کا ہوتا ہے؟ کیا جسمانی طور جو یہ ہے فزیکلی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں ان کا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ بچوں کے لیے کوئی خاص سیگمنٹ ہے؟ نہیں. آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں چیزیں، اور جب لوگ سن رہے ہیں
اب وہ چل رہا ہے ریڈیو, آپ اسے پوچھیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں, اچھا یہ کچھ کہہ رہا تھا, کیونکہ آپ صرف گانا سن رہے ہیں. بالکل بالکل. وہ بیچ والا آدمی آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. گانا بھی نہیں, میں کیا ہمارے کیس میں بیچ والا آدمی امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں گانا کب ختم ہوگا یہ بات کرے, ہمارے تو وہ جیت ہے. ہمارے لیے شمشاد کرالواری امپورٹنٹ رہے, ہمارے لیے سعید ہمایوں قیصر امپورٹنٹ رہے, ہمارے رخسانہ جبین امپورٹنٹ رہی ہے, ہمارے لیے ایسے نام طلحہ صاحب امپورٹنٹ رہے, ستیش, لیکن وہاں ہمارے لیے صرف امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات اور یہاں اگر آپ کا دھیان مرکوز ہوگا کہ صرف تمہ وز ایف ایم بوزان یمہ وز گاڑی مز آسو. دیکھیں ایک چیز ہے, کار لسننگ, میں پھر کہتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کا ایفرٹ, دے آر انٹرٹیننگ یو. بالکل, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ بزنس اینٹی ہے, ہم پبلک سروس براڈ کاسٹر ہیں. اوکے, اگر اس وقت یہاں صوفیانہ موسیقی زندہ ہے صرف ریڈیو کشمیر کی وجہ سے, اکیڈمی بھی کچھ نہیں کر پائی. آج نند شکر کون گاتا ہے, مگر ریڈیو گواتا ہے نند شکر آج بھی. کشمیری گانے, میوزک. میں نے ایک بات کی تھی پروفیسر رحمان رائی صاحب سے, تو ہمارے اینول ڈے تھا, 1 جولائی تھا, تو ہم نے ایک اسپیشل پروگرام کرنا تھا اس پہ. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے. کہا میں ایک چیز بتاؤں گا آپ کو کہ میں شاعری کرتا تھا, پھر میرے والد صاحب میوزک کے انچارج بھی تھے, انہوں نے کمپوز بھی کچھ گانے کیے ہیں خاصے. تو کہا ان نے کہیں سے مجھ سے میری شاعری لے لی, تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں. ٹھیک. کہا کچھ عرصے بعد مجھے لوگ کہتے ہیں, پوچھنے آتے ہیں, جہاں میں پڑھاتا ہوں, نوکری کرتا ہوں, رہی سو خوشبو سگلاب روئے ڈوٹھم, انہوں نے کمپوز کیا اور گانا بنایا. تو مجھے پہچان ملی اس ریڈیو کے گانے سے, میرے لکھنے سے. بے شک بے شک بے شک. پھر اس کے بعد رنگ سٹنا مین جوینی اور کیا کیا نہیں لکھا انہوں نے, وہ چھوڑیے, اور کیا کیا گانے نہیں بنے ان کے رائی صاحب کے. لیکن کہتے ہیں آئیڈینٹی مجھے ملی, میں لکھتا رہا شاعری تو کس کو پتا تھا. اس کی مثال وفادار موجی یلی ریڈیوس پہ چلیو اد زونک انجان کشمیری کس عام لوکن ٲس نہٕ تِتھ کٔنۍ پہلے تو غفار کہانی امی صاحب نے غفار کہانی یوانی پہ گایا, حقیقت. اور تو انہوں نے وہ کرکٹ میچ بھی گایا, کرکٹ میچ بھی گایا, بڑے زبردست سنگر ہیں وہ. میں کہتا ہوں یہ کہ آپ کے لٹریچر کو, ادب کو, اس کو, ڈرامہ کو, پوئٹری کو زندہ رکھا, الائیو رکھا. یہ کام آپ پرائیویٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ ذمہ داری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہیں کم ہے؟ ہم لوگوں میں ذمہ داری کافی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں, وہ ہمیں سن رہے ہیں, ہم پہ ایک ذمہ داری عائد ہے کہ ہم ان کو ایک یہ ہمیں ریلائبل سورس مانتے ہیں, ہم وہ چیزیں ان کو فراہم کریں. پرائیویٹ میڈیا میں وہ کہیں کم ہے, کہیں آپ کو یہ فرق تو نہیں لگتا؟ کلیش ہی نہ کریں, ان کی ڈائریکشن الگ ہے. ٹھیک, اوکے. لیٹ دیم پراسپر ان دیئر ڈائریکشن, اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری الگ ہے, ہمیں اپنے تمدن کو, تہذیب کو, سب کو برقرار بھی, ثقافت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ہمارا کام ہے. دیکھیے آپ کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو صوفیانہ موسیقی آدھے گھنٹے چلتی ہے اس کو اسپانسر کرے گا. نہیں, بالکل نہیں, پیسہ نہیں آئے گا. ہم پیسہ دے کے گوائیں گے, لیکن اس کو زندہ رکھیں گے. یہ ایلیمنٹ تھوڑے چینج ہو جائیں. ہم اس میں مطمئن ہیں. ہاں نہیں, یہ کام ہی یہ پبلک سروس براڈ کاسٹر ہے, اس کا یہ کام ہے. اب یہاں لوگ کہیں گے نہیں وہ خبریں ہیں, یہ ہیں, یہ نہیں بتاتے, وہ نہیں بتاتے, یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اور سورسز ہیں, آپ سن سکتے ہیں, لیکن یہ بھی تو نہیں کرتے ہیں کہ ایسی بات کہیں جسے فساد ہو یا بدتمیزی ہو, بے ادبی ہو. یہ تو نہیں کرتے ہیں. دیکھیے انفارمل براڈ کاسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ نان سیریس نہیں ہے. اوکے, دیٹس انفارمل. اس میں لفظوں کا جو ہے ایکسپریشن ڈفرنٹ. نہیں, آپ نے بہت خوبصورت بات چھیڑی کہ اس پہ اکثر ہماری باتیں رہتی ہے کہ نہ اس جدت ان نویر ان, مگر اگر اس نویر ان جو ہمایوں صوب سو نویر گژھِ نا آسن یوت مولول کم سے کم, تات مز گژھِ کینٛہہ کانٹینٹ آسن, تات مز گژھِ انفارمیشن آسن. اس حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ آئی مین ٹو سے کہ چاہے وہ پرائیویٹ چینلز ہو یا ویب ریڈیو ہو یا وغیرہ ہو, یا جو ہماری پبلک سروس براڈ کاسٹرز ہے, اس میں کیا فرق ہے یا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ ہے کہ انسان کو بیسیکلی ریڈیو مزے کے لیے بھی سننا ہے, کچھ سیکھ بھی لینا ہے. بالکل, وقت ضائع بھی نہ ہو. اس میں اگر آپ جو شخص بول رہا ہے اس سے زبان سیکھتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ آپ کو سیریسلی زبان سکھا رہا ہے, وہ اچھی شائستہ اردو, کشمیری, انگریزی بول رہا ہے, آپ کے دماغ میں رہتی ہے, آپ وہی الفاظ دہراتے ہیں. ہاں, کیونکہ ایک سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا, آل انڈیا ریڈیو کی جو نیوز ہے اس کو سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا انگریزی, اردو اور ہندی کا. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے لینگویج, زبان کا. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں میں پھر کہتا ہوں انفارمیلٹی ہو گئی کہ آپ نے ہنس دیے, مزاق کیا, جو کیے, آسان باتیں کی, سمپل زبان بولی, لیکن مومنٹ شیئر کیے, غیر شائستہ نہ ہو, نہیں بولی آپ. آپ انفارمل تو ہیں لیکن آپ
نان سیریس نہیں ہے، سیریس نہیں. دیٹ اسٹل ریمین سیریس. وہ تھوڑے جو ہے پنچ لائنز وغیرہ چینج ہو گئی وقت کے ٹھیک ساتھ. ٹھیک ٹھیک. آپ کے لیے پنچ لائنز بہت ضروری ہیں. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا کانسنٹریشن سپین ہے، ہمارے یہاں ریڈیو میں 15 منٹ کی ٹاک ہوتی تھی جب میں ریڈیو آیا. 3 دن ہوتی تھی، ایک دن انگریزی صبح 9-5 پہ، ایک دن اردو، ایک دن کشمیری. پھر ہم نے 10 کی، آج 5 ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا کانسنٹریشن سپین کم ہو گیا ہے. ہمارے دماغ میں بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے مگر ہم اس میں لگے ہیں. ٹھیک. تو ہم زیادہ دیر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. تو وہ ریئلائز کر کے ہم کو 3.5 منٹ 4 منٹ لے آئے، اسی میں وہ بات کہنی ہے، بنسبت کہ ہم آج بھی اس کو 15 منٹ کھینچے نہیں کھینچ سکتے. یہ کرنے کی ضرورت ہے. کر رہے ہیں، نہیں سنے گا، نہیں سنے گا ہمیں. اور جو یہ ہے کہ جیسے انٹرنیٹ ریڈیو ہے، باقی ہے، اس سے فائدہ ہوا. ہم نے فیس بک پہ پیجز بنائے اپنے پروگرامز کے. ہم نے نیٹ کو استعمال کیا پروگرام میں سوال جواب کے لیے، باقی کاموں کے لیے، پبلسٹی کے لیے. کوئی ایسا نہیں ہے، یہ سپلیمنٹ ہوا ہمیں. یہ سپلیمنٹ ہوا. میں کرگل میں تھا تو وہاں جو ہمارے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں وہ اکراس دا بارڈر سنے جاتے ہیں. وہ زبان سکردو، ہنزا وغیرہ میں سنی جاتی ہے. اب وہاں سے فیڈ بیک نہیں ہمیں آ رہا تھا، کیسے فیڈ بیک آئے گا؟ ٹھیک. ہم نے کیا کیا، ہم نے نیٹ پہ پیجز بنائے اپنے. اچھا. فیس بک کے، اس کے باقیوں کے پیجز بنائے، اپنا پیج بنا دیا. تو وہاں سے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے لگے کہ ہم آپ کا یہ سنتے ہیں، ہم آپ کا وہ سنتے ہیں، ہم یہ ہے. اور مجھے یاد ہے، یہ مجھے انہی لوگوں نے کہا ہے جن کا یہ کام ہے ایجنسیز کا، کہ ان کو اپنے، میں نے وہاں کچھ جا کے پروگرام ایکسٹینڈ کر دیا اور کچھ ڈفرنٹ ٹائم پہ لے آیا. تو کہا ان کو اپنے پروگرام کی ٹائمنگ چینج کرنی پڑی آپ لوگوں کی وجہ سے. ماشاءاللہ، کیا بات. کیونکہ آپ لوگ ان کے ٹائم ٹیریٹری میں گھس گئے. اور وہ کیسے پتا چلا؟ نیٹ کے تھرو ہمیں کہ وہ رسپانس کیسا دے رہے ہیں. اوکے. تو اس نے سپلیمنٹ کیا. اگر اس کو استعمال کرنا آئے تو نقصان نہیں ہوگا، ٹوٹلی نہیں ہوگا نقصان. اگر ہم اس وقت دیکھیں تو عصر حاضر میں ریڈیوز کم چیلنجز ونکس جو دیکھیں نا چیلنج، اور ان کو کیسے فیس کیا جائے، یا ان کے اگر ہم سولوشنز دیکھیں ایز اے براڈ کاسٹر رہے، فارمر ہیڈ آف دا پروگرام کو کیسی چیلنج آ سکتی ہے ریڈیو کو، اور ان کے کیا؟ دیکھیے چیلنجز کنٹینیوس ہیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ نے ریڈیو کی سوئی بدلی تو دوسرا اسٹیشن، تیسرا اسٹیشن، چوتھا اسٹیشن، شارٹ ویو پہ چلے گئے تو دنیا ہے نا. پہلے بھی تھا، یہ پہلی بار نہیں کہ اب کمپٹیشن نہیں، تب بھی تھا، اب پہلے سے یہ کمپٹیشن تھا. اب آج یہ ہے کہ آپ کا ایوولوشن پرماننٹ ہے. یو کانٹ اسٹاپ، یو ہیو ٹو کیپ آن چینجنگ. ٹھیک. ٹرینڈز دیکھ کے زمانے کی پروگرام بدلنے ہیں، طریقہ بدلنا ہے، بات آپ نے وہی کہنی ہے، لہجہ بدلنا ہے. ہاں، پیکیجنگ الگ کرنی ہے. پیکیجنگ ہیز ٹو چینج. پیکیجنگ میں میوزک کا ایک عنصر ہے، چینج اوور کا عنصر ہے. اور جیسے اگر آپ کوئی گانے کا پروگرام کر رہے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیچ میں زمانہ ہی تھا، وہ قصور نہیں ہے کسی کا. 4 منٹ آدمی بول رہا ہے، پھر گانا چلا رہا ہے. 1.5 منٹ از انف فار نیکسٹ سانگ. 1 منٹ 1.5 منٹ. آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے. ٹھیک. اور آپ کو پیکیجنگ ایسی کرنی ہے، کیونکہ آج کے جو لوگ ہیں ان کو فرصت کم ہے. بیکاری بہت زیادہ ہے لیکن فرصت کم. یہ ڈائیکاٹمی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اسی کم ٹائم میں اس تک بات پہنچا دینی ہے. ٹھیک. اس سے پہلے کہ وہ آپ کو ہی چینج کرے یا کنسنٹریشن لوز کرے، آپ کو خود یا وہ تنگ آئے، یار یہ بات تو کر ہی نہیں رہا کہ بیٹنگ اباؤٹ دا بش ختم کرنا. یو ہیو ٹو گو اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. اور چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اگر آپ کی ہیریٹیج بھی ہے، آپ کو بتانا ہے اس کے بارے میں، آپ 15 منٹ نان اسٹاپ ایک نہیں بولے گا. یا تو کنورسیشن ہوگا یا ڈسکشن ہوگا، یا ان بٹوین بریکس آئیں گے کہ تھوڑی تشنگی بڑھے گی، آگے کیا ہوگا. اور اس میں بہت سے طریقے ہیں، سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں لوگ، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات ہوئی ویسی ہوئی. اس کے بارے میں ایک اور بات ہوئی، مگر وہ اس گانے کے بعد. یہ آدمی یہ بات کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بھی تھی. وہ جب میں وہ بات کہوں گا تب آخر میں آپ اس کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. صرف یہ ویلکم بیک سے کام نہیں چلتا. ہاں، کہ آپ آگے اب ہم بریک لیں گے، پھر ویلکم بیک. تو ویلکم ویسے جو بریک ہوتا ہے نارملی جو ریڈیو پہ ہوتا ہے، دیٹ از پارٹ آف دا پروگرام. ٹھیک. So you have not been away from the program. Okay. ہم کہتے ہیں don't go away. اگر یہ part of the program ہے, why should you go away? If you keep interest, you'll not go away. Okay. Of course. We have to generate interest. ہاں صحیح ہے. بھاگے گا کیوں؟ بھاگنے نہیں دینا ہے. بھاگے گا تو ہماری خامی ہے. جی ہمایوں صاحب، انٹرسٹ جنریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ڈیوریشن وغیرہ، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پہلے دور کی بات کریں، ریڈیو نے بہت چیزیں ہمیں دی. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے زنڈب، سندباد مچام، یا پھر لون صبن، وقت. اس کے علاوہ بھی ہم یہ 3 چیزوں کے بغیر کچھ جیتے نہیں ہیں. دیکھیے میری بات سنیے، اس کے علاوہ جو ریڈیو ڈراما کی ہے نا، وہ صرف ریڈیو ڈراما، ریڈیو کی وجہ سے لکھنے والے پیدا ہو گئے. محمد لون صاحب جیسا پیدا ہوا والا ڈراما.
ایسی بہت سی چیزیں ہیں. میں اس طرف ہی آ رہی تھی. آپ نے ینگسٹرز کو بھی کیٹر کیا, دڑکن پروگرام چلے یا پھر FM2 کا آغاز ہوا, لیکن اس دور میں ونچنس تیکھے پروگرامز بنان کیا. آج ہم لائیو کر رہے ہیں 3 گھنٹہ سانگز چلا رہے ہیں, یا پھر میوزک چلتا ہے, ویسٹرن میوزک ہے, اسپورٹس لائیو ہے, بہت سی پروگرامز ہیں, لیکن ویسے پروگرامز آج کل نہیں بنتے جو دڑکن جیسے تھے, 17 سال چلا. یہ کیا وجہ ہے اور کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آج کی زمانے سے ریلیونٹ ہے, لیکن اب زون ڈب ہے, باقی ہیں, ان میں ٹائم باؤنڈ معاملہ ہے. سوسائٹی آگے نکل گئی, اب وہ فیملی سیٹ اپ نہیں رہا کہ جس میں ایک نوکر ہو ہر چیز میں پوک کرے ان پڑھ ہو جو گھر کی مالکن ہے. زمانہ بدل گیا. یہ نہیں کہ وہ خراب تھا, وہ بہت اچھا تھا, لیکن زمانہ بدل گیا. اب وہ چیزیں نہیں چلیں گی. اب کی سوسائٹی وہ زیادہ پسند نہیں کرے گی. شاید سینئرز کریں پسند, لیکن نہیں کرے گی کیونکہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گی سوسائٹی سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط تھا, آج آپ کو نئی چیزیں ڈھونڈنی. جی, میرے پوچھنے کا یہی مقصد ہے, جیسے آپ نے نئے دور میں دڑکن بنایا جو ماحول کے حساب سے تھا, آج کل کے وقت میں ایسے پروگرامز نہیں بننے چاہیے جو آج سیوٹیبل ہو, جو آگے جا کے ہم ایسے ہی یاد کریں جیسے ہم دڑکن کو یاد کرتے ہیں, زنڈب کو یاد کرتے ہیں. بالکل بالکل بن رہے ہیں پروگرام, اور بننے بھی چاہیے. دیکھیے جب شہربین شروع ہوا تو اشرف ساحل صاحب تھے ڈائریکٹر ہمارے, تو ان کا اس میں کافی کنٹریبیوشن رہا. پھر نعیمہ جی اور فرحاد صاحب نے کیا شروع. تو دیکھیں نا آج کیسے چل رہا ہے, گریونسز کا پروگرام, لیکن گریونسز پہلے زنڈب کے تھرو آتی تھی, پھر شہربین, پھر اب اس میں یہ تھا, وہ بھی اچھا تھا ایک حساب سے, وہ ڈرامٹائز انداز تھا. یہ 1-to-1 انداز ہے. یہاں گریونس, وہاں آفیسر سے بات, یہاں منسٹر سے بات, ریڈریسل وغیرہ. اور یہ بھی ایک نئی چیز تھی اس زمانے میں. اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں گریونسز کا ایک پروگرام ہوتا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, کشمیری میں ویکلی, ریور صاحب اور باقی لوگ پہلے کیا کرتے تھے. تو ایسی بات نہیں ہوتا تھا, لیکن روز اور اس میں تھوڑی سی کرنٹ افیئرس بھی, صرف وہی نہیں. تو ایسی چیزیں دیکھیں, 3-4 چیزیں جو ہیں وہ میڈیا میں بہت زیادہ کیا بکتا ہے, ہائیسٹ کیا بکتا ہے میڈیا میں, اسپورٹس, انٹرنیشنل میڈیا میں سب سے زیادہ پیسہ کس پہ جنریٹ ہوتا ہے. کل رات کو وہ سپر بول ہوتا ہے امریکہ میں, وہ جو ان کی جو فٹ بال ہے اس کا فائنل. ایک چیز بتاؤں گا, کل فائنل تھا اس کا, کہ آج ہے صبح, ہم ان کی رات. اس میں 30 سیکنڈ کا ایڈ ہے جب وہ چلے گا, 30 سیکنڈ کا ایڈ, $7 ملین. 30 سیکنڈ چلنا چاہیے. تو یہ ہے, اسپورٹ بکتا ہے, انٹرٹینمنٹ یہ میں بکتی ہے, پالیٹکس بکتا ہے, پالیٹکس بھی بکتا ہے, یا کرنٹ افیئرز یا پالیٹکس, خصوصاً اس خطے عرض میں. تو باقی آپ کو چلانا ہے اور وہ چلانے کا طریقہ سیکھنا ہے. میں ایک, چونکہ ہمارے پاس اب اتنا وقت تو نہیں, ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں. ایک چیز میں جاننا, ٹی وی ایک امیج دیتا ہے, ٹی وی نے ناظمہ کو دیکھا, نیاز کو دیکھا, ہمایوں قیصر کو دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن ریڈیو ایک امیجنیشن دیا کرتا تھا. وہ امیجنیشن کیسی ہوا کرتی تھی, اس فیلنگ کو جب آپ پھر فیلڈ میں جاتے تھے, کسی سے بات کرتے تھے کہ میں ہمایوں قیصر ہوں, تو وہ فیلنگ سب. دیکھیے وہ جو ہے نا, اس لیے کہتے ہیں ٹیلی ویژن کی, آل ریسپیکٹ ٹو اٹ, از ڈیڈ میڈیم, یعنی اٹ اسٹاپس یور امیجنیشن. ریڈیو کو اس لیے لائیو کہتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں, اس اینڈ سے بالر دوڑ رہا ہے, آپ ڈرامے میں دیکھتے ہیں مکان کا ڈسکرپشن, اچھا وہ کمرہ, وہاں سے کھڑکی, یہاں سے یہ آپ کی امیجنیشن ورک کرتی ہے, سپلیمنٹ کرتا ہے. اب یہ بات دوسری ہے کہ ملینز آف امیجنیشن, ہاں کریٹس امیجنیشن. اور جب آپ بول رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سے نہیں ملے ہیں, آپ ان میں جاتے ہیں, جو مسرت ان کے چہروں پہ ہوتی ہے, میں تو کبھی کسی کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہی نہیں. میں حیران ہوں وہ کتنے اچھے لوگ ہیں, وہ کیسی قدر آپ کی کرتے ہیں. میں نے پتا ناظمہ یہ کیوں پوچھا, میں نے تاج محل کا ایک یہ دیکھا تھا, مطلب سنا تھا ریڈیو سے اپنی تاج محل کی ایک ڈسکرپشن, اس میں کٲشِر پٲٹھۍ بوٗزمُت, تاج محل چھُ یوٗتاہ قداور یوٗتاہ یہِ, مےٚ ٲس پنٕنۍ اکھ اِمیج تتھ ذہنس منٛز بنٲومٕژ. پتہٕ ییٚلہِ مےٚ تمیُک فوٹو تہٕ تصویر وٕچھ, مےٚ لوگ نہٕ تیوٗت مزٕ کِہینۍ تِم سُہ تصویر وٕچھنس جو امیجن کرنے. اس معاملے میں آپ کو جاتے جاتے ایک بات بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کئی بار لوگ مجھ سے ملنے آئے میرے کمرے میں. ہماری صبح میٹنگ ہوتی ہے ڈیلی پروگرام کی, میں آیا, بیٹھا ہے آدمی, 3-4 سیریس قصے, کہتا ہے میں چوں مایوس پسند. میں نے کہا بھائی چوسنات کیا ٹوٹلی نہیں مانتا ہے. اس نے امیج بنایا ہے میرا. ایک میرے خیال میں 31 سال کا جوان, اچھا خاصا ملازم ایک پرائیویٹ سیکٹر میں, مجھے کہتا سر نہیں ہو سکتا. وہ کب آئیں گے؟ میں نے کہا آواز نہیں سن رہا ہے. سر ملتی تو ہے, آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہے, لمبے بال پہنی ہے, اسپورٹ شو پہنا ہے, لمبے بال ہیں آپ کے, میں چین رکھتا تھا گلے میں آپ کے, یہ ہے اینک ہے,
नहीं, मैंने सोचा था वो सूट बूट टाई टाई पहन के होगा, दाढ़ी के कैप बगैर ऐसे से- क्लीन शेवन आदमी होगा। आप कैसे हो सकते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? एक इमेजिनेशन ये इमेजिनेशन है। अच्छा, रेडियो आज के ज़माने में या आने वाले वक्त में रेलेवेंट रहेगा ये? बिल्कुल रहेगा, हमेशा। मैं बताऊंगा इसलिए रेलेवेंट रहेगा। आज जेब में रेडियो है। हाँ, मैं पहले बड़ी मुश्किल से रेडियो ऑस्ट्रेलिया ढूंढ के सुबह कमेंट्री सुनता था। आज मैंने ग्रैंड स्टैंड उनका डाउनलोड किया है ऐप। exactly. मैं उनकी क्रिकेट कमेंट्री मजे में सुनता हूँ किसी टेंशन के बगैर। बिल्कुल। मैं दुनिया के रेडियो सुनता हूँ। जब रेडियो कश्मीर जब ये चला गया ना इंटरनेट पे, उसके बाद हमें मेल आ रही है, मैं मेल का जवाब देता था खतों के, कनाडा से आ रही है, मलेशिया से आ रही है, यूएई से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कश्मीरी नहीं, उर्दू जानने वाले, हिंदी जानने वाले, कुछ कश्मीरी बाहर से हमें कर रहे हैं कि ये इतना फैल सकता है। सही सही। आज तो पहले बड़ा रेडियो सेट होता था, माँ बाप हाथ नहीं लगाने देते थे, ट्रांसफर लाते थे, फिर उसको भी दूर रखते थे, ये कुछ खराब, हाँ, और हिलाया वो हो गया, फिर उसको पीटना पड़ता था, वो बैग खराब होता रहता था ना, वो जमाने की टेक्नोलॉजी पेड़ दबाया फिर बोला। तो मगर आज फोन है, फोन निकाला, इस पे 50 रेडियो स्टेशन है। तो आज तो रेडियो डेटा ज्यादा अप्रोचेबल है। और नियाज भाई, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज के वक्त में भी हमें खतूत मौसूल होते हैं और शुक्रिया, बहुत प्रिंटेड है। बहुत बहुत शुक्रगुजार। वक्त का दामन अब तंग हो गया, हमें और भी बातें करनी थी। आपका फिर एक बार रेडियो डे हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक नाज़रीन, आपको भी मुबारक, सामीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी दी हुई इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर।